ओवेरियन सिंड्रोम PCOS ये बेसिकली ख़वातीन में पाए जाने वाला एक आम मर्ज़ है जिसमें आजकल तो रोज़मर्रा की बुनियाद पर ख़वातीन और जो यंगस्टर लड़कियां हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा एक कॉजेज़ जो हैं इस तरह की देखने को आती हैं। उसका लड़कियों के अंदर रोज़मर्रा की बुनियाद पर ये बढ़ती हुई जो डिज़ीज़ है ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन इख्तियार करती जा रही है और रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो लड़कियां हैं उनके अंदर इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह के पेशेंट जो हैं वो फाइल होते हुए नज़र आते हैं और उनको महीने में बाकायदगी से एक ही डेट को पीरियड्स आ रहे हैं या माहवारी हो रही है, तो ये जो एक उनका स्पेसिफ़िक डेट टाइम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर उनको कोई 15 दिन के गैप से आते हैं तो सम टाइम वो उसकी ड्यूरेशन जो है वो 9 दिन पे आ जाती है, या अगर उनको एक स्पेसिफ़िक दिन को या स्पेसिफ़िक टाइम पे ही इस तरह के इशू होते हैं तो वो सम टाइम आगे पीछे होने के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। जो मसला है इसको हम शुगर के साथ भी लिंक करते हैं क्योंकि शुगर भी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही होती है और आपको जो PCOS का मसला है पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम ये भी आपको रेजिस्टेंस की वजह से ही होता है। इन दोनों सिम्टम्स में आपकी जो इंसुलिन है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको PCOS या शुगर के मामला होते हैं। अब इन दोनों डिजीज़ में ही हम पेशेंट को सेम जो डाइट है वो लेने को बोलते हैं या सेम चीज़ों से परहेज़ करने को बोलते हैं। पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम PCOS ये बेसिकली ख़वातीन में पाए जाने वाला एक आम मर्ज़ है जिसमें आजकल तो रोज़मर्रा की बुनियाद पर ख़वातीन और जो यंगस्टर लड़कियां हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा एक कॉजेज़ जो हैं इस तरह की देखने को आती हैं। ये बेसिकली क्यों हो जाती है और ये है क्या, इसके होने की क्या वजूहात हो सकती हैं और इसको किस तरह से ऑर्गेनिकली कंट्रोल किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम ये सारी डिटेल आपके साथ वन बाय वन स्पेसिफिकली शेयर करेंगे और जिन ख़वातीन के साथ इस तरह के इश्यूज़ हैं ये इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इसको लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें और बिलखुसूस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि अगला आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं या बात करना चाहती हैं इस टॉपिक के हवाले से या इससे रिलेटेड किसी भी किस्म के इशू के हवाले से, आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकती हैं या कर सकते हैं, या आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमारे साथ रब्ता करके बात कर सकते हैं। PCOS का लड़कियों के अंदर रोज़मर्रा की बुनियाद पर ये बढ़ती हुई जो डिज़ीज़ है ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन इख्तियार करती जा रही है और रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो लड़कियां हैं उनके अंदर इस तरह की जो डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह के पेशेंट जो हैं वो फाइल होते हुए नज़र आते हैं। इसकी बेसिक कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, ये क्यों हो जाता है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, कोई भी आपको मर्ज़ होता है, किसी भी किस्म की कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कभी भी वो फौरी तौर पर आपके ऊपर हमला नहीं करती या फौरी तौर पर वो डिज़ीज़ आपको सामने नहीं आती या देखने को नहीं आती। या आप टेस्ट करवाते हैं उसके अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई सिम्टम शो होता है तो वो फौरी तौर पर कभी नहीं होता। याद रखें कि उसकी एक प्रॉपर पीछे हिस्ट्री चल रही होती है। इसी तरह से ये जो PCOS का इशू है, इस PCOS की भी एक प्रॉपर एक हिस्ट्री है, बल्कि जब हम एनालिसिस करते हैं फ़ीमेल में से, जब उनका थोड़ा सा मेडिकल टेस्ट किया जाता है तो हमें पता चलता है कि जब फ़ीमेल को जब ये बच्ची थी तब जब इसको एक माहवारी का सिलसिला स्टार्ट हुआ तब से ही इसके जो हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग के इश्यूज़ थे ये सामने आना स्टार्ट हुए और इसको बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया गया, इसको सही तरह से ट्रीट नहीं किया गया, इसके पेरेंट्स की तरफ से इसको सही तरह से लुक आफ्टर नहीं किया गया, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया गया। पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा बेरग़बती और नेग्लिजेंसी की वजह से बच्चियों में बिलखुसूस जो है इस तरह के मसाइल देखने को आते हैं। इसकी एक बड़ी जो वजह है, ये जो बच्चियां हैं वो बचपन से ही, छोटी उम्र से ही बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत ज़्यादा तली हुई ठंडी चीज़ें या बाज़ औक़ात चूरन टाइप जो चीज़ें होती हैं या इमली जो होती है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हुई नज़र आती हैं। इन चीज़ों के इस्तेमाल करने की वजह से हल्के जो ऑयल हैं उस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करने की वजह से लेज़ चिप्स या बेकरी आइटम या पिज़्ज़ा जो बर्गर्स हैं या इस तरह की जितनी भी आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इनके बॉडी के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग हो जाती है
کاربز کی جو مقدار ہے ہائی کاربز کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور فیٹ کی پروٹین کی جو ہے مقدار بہت کم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ انسولین ریزسٹنس کے ایشوز دیکھنے کو آتے ہیں۔ جب انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے یا انسولین باڈی کے اندر بہت زیادہ مقدار میں ہو جاتی ہے دین بچیوں کو جو ہے اس طرح کے پی سی اوز کے مسائل یا پولیسسٹ اوویرین سنڈروم کے جو مسائل ہیں یہ دیکھنے کو آتے ہیں۔ پولیسسٹ اوویرین سنڈروم بیسیکلی ہم جو سنڈروم ہے ہر اس بیماری کو بولتے ہیں جس بیماری کی وجہ سے اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو پولیسسٹ اووری ہے اس کی وجہ سے اور بہت ساری جو ڈیزیزز ہیں وہ پیشنٹس میں دیکھنے کو آتی ہیں، لڑکیوں میں بالخصوص، جس طرح شوگر ہے یا انسولین ریزسٹنس ہے یا اس کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر ہے یا انگزائٹی یا ڈپریشن کے ایشوز ہیں یہ بہت زیادہ، اور سم ٹائم ہارٹس کی کارڈک ایشوز بہت زیادہ لڑکیوں میں دیکھنے کو آتے ہیں۔ اب تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بیسیکلی پولیسسٹ اوویرین سنڈروم یا پی سی اوز یہ بیسیکلی ہے کیا۔ دیکھیں جو بچیاں ہیں، بچیوں میں ایک خاص ایج سے ہی، کیونکہ جب سے ہی ان کو ماہواری یا پیریڈز کے ایک معاملات سٹارٹ ہوتے ہیں تب ہی بچیوں کے یوٹرس میں انڈے بننے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ایگز جو ہیں وہ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ جو بچیاں بہت زیادہ فاسٹ فوڈ یوز کرتی ہیں یا بہت زیادہ چٹپٹی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں یا وہ اپنی نیند پراپر اچھے طریقے سے نہیں لیتی یا ان کی لائف سٹائل بہت زیادہ امبیلنسنگ کی وجہ سے ان کو اس طرح کے ایشوز آتے ہیں، ان کی ماہواری جو ہے وہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ڈیوریشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اگر ان کو مہینے میں باقاعدگی سے ایک ہی ڈیٹ کو پیریڈز آ رہے ہیں یا ماہواری ہو رہی ہے تو یہ جو ایک ان کا اسپیسیفک ڈیٹ ٹائم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اگر ان کو کوئی 15 دن کے گیپ سے آتے ہیں تو سم ٹائم وہ اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ 9 دن پہ آ جاتی ہے، یا اگر ان کو ایک اسپیسیفک دن کو یا اسپیسیفک ٹائم پہ ہی اس طرح کے ایشو ہوتے ہیں تو وہ سم ٹائم آگے پیچھے ہونے کے ایشوز بہت زیادہ آتے ہیں، یا وقت سے پہلے جو ہے اس کے ریزالو ہونے کے یا ماہواری کا ختم ہونے کے ایشوز جو ہیں وہ دیکھنے کو آتے ہیں، جس سے لڑکیوں میں خاص طور پہ انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس اور اس طرح کی بہت ساری ہیومیڈیٹی کے بہت سارے ایشوز دیکھنے کو آتے ہیں، جو کہ ایک بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ جب تک ان کو کنٹرول نہ کیا جائے یہ اور بہت ساری بیماریوں کی طرف یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بچیوں کے لیے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب بچیوں کی شادی کے معاملات قریب ہوتے ہیں، شادی کے بعد جو ہے وہ کیونکہ اچھے طریقے سے یوٹرس میں ایگز نہیں بن رہے ہوتے، ایگز نہ بننے کی وجہ سے پھر جو ہے وہ بانجھ پن کے یا اس طرح کے بچے پیدا نہ ہونے والے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے کو آتے ہیں۔ ایگز جو ہیں اپنی خاص نشو و نما تک پہنچنے سے پہلے ہی ویسٹ ہو جاتے ہیں، ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں یا ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر لڑکیاں جو ہے وہ طرح طرح کے جو ٹوٹکے کرتی ہوئی نظر آتی ہیں یا طرح طرح کے ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں پھر اس کے ساتھ چلتی ہیں اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرنے کے بعد بھی جب کوئی معاملہ نہیں ہوتا، سم ٹائم جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں ان میں بہت زیادہ ناچاکی دیکھنے کو آتی ہے اور سم ٹائم گھر ٹوٹنے تک کی نوبت بھی بعض اوقات آ جاتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ کبھی بھی ایسا آپ نے نہیں کرنا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ یا کسی بھی ایسے پلیٹ فارم سے کوئی نسخہ دیکھا، کسی ڈاکٹر کی کوئی بات سنی کہ جی یہ آپ فوری طور پہ ایک ہفتے میں آپ یہ چیز کھائیں تو آپ کی جو ہے وہ پی سی اوز کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا، تو آپ خوشگوار شادی شدہ زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گی، یا آپ کو اس طرح کا نسخہ استعمال کریں تو آپ منٹوں میں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ سب آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے یا آپ کو سوشل میڈیا کا ایک غلط استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ اتنے انڈے کھائیں گے تو آپ جو ہے اس مسئلے سے اتنے دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ بالکل بھی فضول باتیں ہیں، آپ نے ایسی باتوں پہ کان نہیں دھرنے، بلکہ آپ نے ایک لاجیکلی، اتھینٹکلی
یا آپ نے اس کو پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور فل آف ٹریٹمنٹ کے ساتھ آپ نے اس کی لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرنی ہے، اپنا ڈیلی کی ایکٹیویٹیز کو سیٹ کرنا ہے، اپنی لائف میں جو ہے بہت زیادہ آپ کی نیند کا فقدان ہے، آپ کی پروٹینز، آپ کی کاربز، آپ کی ہائی کاربز، جتنی بھی کوئی امبیلنسنگ ہے اس کو آپ نے ایک پراپر وے میں لے کے آنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز آپ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گی، لیکن ایسا کبھی نہیں کرنا کہ فوری طور پہ آپ نے کوئی اس طرح کا نسخہ یا ٹوٹکا استعمال کرنا ہے، بلکہ سب سے پہلے آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت پیچیدہ اور اہم ایشو ہے۔ اس کو آپ کبھی بھی ڈاکٹر کی کنسلٹنسی کے بغیر، کسی گائناکولوجسٹ کو دکھائے بغیر آپ کبھی بھی خود سے کوئی ٹریٹمنٹ نہ کریں، بلکہ سب سے پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد ہی دین آپ اس کے مشورے سے ہی کوئی ایسی چیز کو استعمال کریں گے۔ جن لڑکیوں کو پی سی اوز کے ایشوز ہوتے ہیں ان لڑکیوں کا ویٹ بہت زیادہ گین ہو جاتا ہے، ان کو فیٹ کے بہت زیادہ ایشو ہو جاتے ہیں، اور ایسا فیٹ ہوتا ہے کہ جو کہ مردوں کے مشابہ ہوتا ہے، یا جن لڑکیوں کو پولیسسٹ اوویرین سنڈروم کے ایشوز ہو جاتے ہیں، ایسی لڑکیوں کے منہ پہ بہت زیادہ بال آ جاتے ہیں، یا بازوؤں اور ٹانگوں پہ یا انڈر لیگ یا انڈر آرمز میں بہت زیادہ بلیک ہیڈز یا بہت زیادہ جلد بلیک ہو جاتی ہے، بلیکش ہو جاتی ہے، یا وہاں پہ بال بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں، بلکہ مردوں کی نسبت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ بال آ جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یا سویلنگ بہت زیادہ باڈی پہ ہو جاتی ہے، یا ایسا موٹاپا ہوتا ہے کہ جس طرح مردوں کو موٹاپا ہوتا ہے کہ ان کی اگلے پیٹ کی جو چربی ہے وہ بہت زیادہ پھیل کے آگے، جس طرح ہائپو تھائرائڈ یا تھائرائڈ والے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا جس طرح بے ڈھنگم پیٹ ہو جاتا ہے، اس طرح کا جو ہے وہ پیٹ لڑکیوں کا نکل آتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے، ناممکن تو خیر نہیں ہوتا لیکن بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور لڑکیاں اس کو لے کے بہت زیادہ کنفیوز اور ڈپریسو نظر آتی ہیں، اور ان کو بعض اوقات رشتوں کے معاملات اور اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ کمپلیکیشن فیس کرنا پڑتی ہے، اور اس کے پیرنٹس کو بھی بہت زیادہ کمپلیکیشن فیس کرنا پڑتی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو فوری طور پہ اگر آپ کنٹرول کر لیں تو ان ساری کمپلیکیشن سے، قباحتوں سے، مسائل سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اس لیے جب ہمارے پاس اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں، اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، تو ہم ان پیرنٹس کو سب سے پہلے ضرور کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کو ضرور ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے یہ بچیوں کا یہ حال ہے، کیونکہ اب پیرنٹس کی بہت زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جب بچی ایک بلوغت کی عمر کو آئے تو فوری طور پہ بچیوں کے جو مین جو چیزیں ہیں، یا ان کی جو اس طرح کے باڈی پارٹس ہیں، سینسٹیو باڈی پارٹس ہیں، ان کی پراپر طریقے سے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، ان کو چیک کیا جائے، ان کی پراپر ماہانہ بیس پہ ان کی ایک منتھلی رپورٹ بنائی جائے، ان کا ایک ہوم ورک پیپر ورک پراپر کیا جائے، ان کی پراپر لائف سٹائل بیلنسنگ کی جائے، ان کی ڈیلی ایکٹیویٹی پہ نظر ثانی کی جائے۔ دیکھیں جب آپ کے بچے پراپر ہیلدی نہیں ہوں گے، مینٹلی طور پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے، تو وہ اچھے طریقے سے اپنی لائف میں کچھ بھی پرفارم نہیں کر پائیں گے، صحیح طرح سے وہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر پائیں گے، یا معاشرے میں ایک اچھا معاشرتی شہری بننے کے قابل نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا یہ پیرنٹس کی بہت زیادہ بنیادی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جب بچیاں خاص طور پہ بلوغت کو پہنچیں تو وہ بچیوں کا پراپر ماہانہ چیک اینڈ بیلنس کرے، ان کی جو ماہواری کے معاملات ہیں اگر ان کے اندر کوئی کمپلیکیشنز ہیں تو فوری طور پہ اس کو کنٹرول کریں، ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ اس کو فوری طور پہ کنٹرول کرنا، جو کہ ہارمونل امبیلنسنگ کی وجہ سے ان کو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ماہواری میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو اس کو فوری طور پہ کنٹرول کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے یہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جاتی ہے، اور اس بیماری کو کنٹرول کرنا ممکن تو نہیں لیکن البتہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے پیشنٹس کو فوری طور پہ یا انیشل سٹیج پہ ہی، جب آپ کو یہ ڈائگنوز ہو اور تب سے آپ کی انیشل سٹیج سٹارٹ ہوگی۔ انیشل سٹیج پہ کبھی بھی کوئی کسی قسم کی اسٹیرائڈ میڈیسنز وغیرہ یوز کرنے کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتے، بلکہ اس کا سب سے پہلا جو اس کی روک تھام کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلا جو ایک بہترین طریقہ ہے وہ آپ کی ڈیلی کی ایکٹیویٹی ہے، آپ کی لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے۔ آپ سب سے پہلے لائف سٹائل کو موڈیفائی کریں اور ڈیلی ایکٹیویٹیز میں آپ ایکسرسائز کو انکلوڈ کریں۔ اس کے بعد 1 سے 1.5 کلومیٹر ڈیلی بیسس پہ آپ
واک کریں، مارننگ واک کریں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ پی سی اوز کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم شوگر کے ساتھ بھی لنک کرتے ہیں، کیونکہ شوگر بھی آپ کی انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور آپ کو جو پی سی اوز کا مسئلہ ہے پولیسسٹ اوویرین سنڈروم، یہ بھی آپ کو انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ ان دونوں سمٹمز میں آپ کی جو انسولین ہے وہ بہت زیادہ ریزسٹ کرتی ہے، بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پی سی او یا شوگر کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں ڈیزیزز میں ہی ہم پیشنٹ کو سیم جو ڈائٹ ہے وہ لینے کو بولتے ہیں، یا سیم چیزوں سے پرہیز کرنے کو بولتے ہیں، اور دونوں کازز کے اندر، دونوں سمٹمز کے اندر آپ نے سیم ہی جو ہے وہ تھیوری کو فالو کرنا ہوتا ہے، یا اس کی میڈیسن بھی سم ٹائم ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ سیم ہی دیتے ہیں۔ جو شوگر کی ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہی پی سی اوز والی خواتین کو یا لڑکیوں کو میڈیسن جو ہے وہ ایڈوائز کی جاتی ہے، سجیسٹ کی جاتی ہے۔ لیکن بعض کیسز میں ہم پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ وہ جسٹ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے ساتھ ہی اپنے پی سی اوز کے ایشو کو کنٹرول کریں، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ لنک جو ہے وہ ہارمونل امبیلنسنگ کی وجہ سے ہے۔ بہت ساری ان کی اندر کی جو ہارمون کی چینجنگز ہیں ان کی وجہ سے ہے، تو اس کو ہم کسی بھی میڈیسن سے اگر کنٹرول کریں گے تو اور بہت ساری کمپلیکیشنز ہونے کے چانسز ہیں۔ جس کو ایک چیز کو کنٹرول کریں گے تو بہت سارے معاملات اس کے ساتھ نئے کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا اس کو آپ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے ساتھ، اپنی کچھ پروٹینز کو ایڈ کرنے کے ساتھ، کیونکہ جتنی بھی آپ کی پروٹینز ہیں وہ آپ کو آپ کے گوشت میں، آپ کی مچھلی میں، یا آپ کے دیسی مرغ میں، یا آپ کو دیسی گھی میں، یا اچھے آلیو آئل میں، یا اس طرح کی بہت ساری جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں ان کے اندر آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ اب کون کون سی چیزیں آپ نے پی سی اوز کی سچویشن میں آپ نے لینی ہے، یا آپ نے ایسی سچویشن میں کن چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، یہ ساری اسپیسیفکلی ہم آپ کے ساتھ ایک ڈائٹ پلان آئندہ آنے والی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ کون کون سی چیز آپ نے کھانی ہے، کس چیز سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، سبزیاں کون سی کھانی ہے، یا کون سے پھل ویجیٹیبلز، اور کون سا آپ کو جو ہے وہ طریقہ استعمال کرنا چاہیے پی سی اوز سے بچنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں آئندہ آنے والی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ خاص طور پہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی، بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔ تو مزید جانکاری کے لیے، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، یہ ایک بڑا ڈیٹیلڈ چیپٹر ہے، اس کو ہم 3-4 ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور آپ کو ہر چیز 1 بائی 1 سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور مکمل دیکھا کریں، کیونکہ جب تک آپ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھیں گے آپ کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا، آپ اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔